बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत का ये है यूट्यूब चैनल और जिस किताब की आप समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है अल-फ़ैन, जिसके मौलिफ़ हैं अल्लामा हिली रहमतुल्लाह, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 10। हम पढ़ने जा रहे हैं इस पार्ट में जो कि टॉपिक्स हैं वो मैं आपको आगाज़ में बताती चलूँ। हम पहले सबसे पढ़ेंगे मासूम अलैहिस्सलाम की ज़रूरत, फिर ज़िंदीक़ का सवाल, और उसके बाद आगाज़ मुद्दा, और फिर उसके बाद फिर हम इसको मुकम्मल करते हुए पहुँचेंगे। पहला सैकड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया था जब हम इसकी फ़हरिस्त पढ़ रहे थे, तो पहला सैकड़ा हम आज ही की नशिस्त में मुकम्मल कर देंगे और इसमें मुख्तलिफ़ दलीलें होंगी, वो भी हम साथ साथ ही पढ़ेंगे। तो आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं कि मासूम की ज़रूरत, मासूम अलैहिस्सलाम की ज़रूरत। लिखा है इंतज़ाम आलम जैसा कि चाहिए बदून ऐसे मुंतज़िम के दुशवार है, जो कि जमी जीम मीम ये ऐन जमी उमूर इंतज़ामी को जानता हो और जानने के अलावा कभी कोई अमर उससे जो बदनज़मी का बायस हो अमदन और सहवन सादिर ना हो, और ऐसा आलिम और पाबंद अमूर इंतज़ामिया का मासूम उसका उस कुदरत की नज़र से पैदा करना मुमकिन है, महाल नहीं है। और ख्वाहिश कादिर बरहक के भी यही है कि आलिम कायनात में पूरा इंतज़ाम रहे, लिहाजा वाजिब है कि मुंतज़िम, ब्रैकेट में लिखा है नबी या इमाम। अच्छा, हम इसको दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को। मुझे लगता है ये आलिम नहीं है, वो पहले जो मैंने पढ़ा वो आलम कायनात होना चाहिए। दोबारा पढ़ के देख लेते हैं ना कि कहाँ से पढ़ें। ख्वाहिश कादिर बरहक के भी यही है, ख्वाहिश कादिर बरहक के भी यही है कि आलम कायनात में पूरा इंतज़ाम रहे, लिहाजा वाजिब है कि मुनज़्ज़म यानी नबी या इमाम को मुदब्बिर हकीम खुदाए अलीम, ये खुदाए अलीम ब्रैकेट में लिखा है, खुदाए अलीम पैदा करता रहे, फिर बाद मुकर्रर करने ऐसे मुनज़्ज़म के जो बदनज़मी और फ़साद आलम में होगा, उस हाकिम की नाफरमानी और खुदा के अहकाम की मुखालफत से होगा। इसका इल्ज़ाम मखलूक़ात पर है, खालिक़ आलम की हुज्जत तमाम हो चुकी है। और अब हेडिंग आ गई है ज़िंदीक़ का सवाल, ज़े नून दाल ये क़ाफ़। ज़िंदीक़ का सवाल में लिखा है कि जनाब सादिक़ अलैहिस्सलाम से एक ज़िंदीक़ ने सवाल किया कि तुम्हारे खुदा को ये कुदरत न थी कि तमाम मखलूक़ को मुती और फर्माबरदार अपने अहकाम को पैदा करता है, फिर किसी किस्म का फ़साद आलम में होने ही न पाता। जवाब इमाम कि खुदा को ज़रूर इसकी कुदरत है, मगर अताअत पर मजबूर नहीं करता है, इसलिए कि मजबूर मुस्तहक़ सवाब और अताब का है। दोबारा पढ़ते हैं। इसलिए कि मजबूर मुस्तहक़ सवाब और अताब का नहीं है। फिर साथ साथ यहाँ पे अरबी की एक आयत लिखी है, उसके नीचे इसका तर्जुमा लिखा है कि इस हिकमत से खलाइक को कादिर और मुख्तार पैदा किया, अगर चाहें अताअत करें तो सवाब उनको मिलेगा, और अगर चाहें अताअत ना करें तो अजाब में गिरफ्तार होंगे। ये हमने जान लिया। और अब आगाज़ मुद्दा के उन्वान से आइए जानते हैं। लिखा है कि जब हम मासूम अलैहिस्सलाम के मानी और उसके होने का इम्कान और दफ़ाए शुबहात मुनकरीन और वजूद मासूम को सलीस इबारत से लिख चुके, अब इमाम के मासूम होने के दलाइल अक़लिया और नक़लिया का लिखना शुरू करते हैं। आइए करते हैं और पहले वही दलाइल लिखेंगे जिसकी समझने में हमारी किताब के पढ़ने वाले को दक़ीक़ मक़ाइल मुंतक़िया जानने की ज़रूरत ना हो इंशाअल्लाह। अब अगली हेडिंग है वाज़े हो कि इमामत फ़र नबूवत फ़ेर ऐन, वाज़े हो कि इमामत फ़र नबूवत की है और इमाम नायब और खलीफा नबी कहलाता है। ये इस्लाह जदीद अहले इस्लाम की है, जैसा कि हिस्सा अव्वल में बयान हो चुका है। ज़ाहिर है कि नायब वही काम करता है जो मुनीब का ख़ास काम है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास काम हिदायत है, और हिदायत अहकाम इलाही के पहुँचाने से होती है, जिसको तबलीग कहते हैं। इसी तबलीग में ख़ता का सादिर न होना भी शर्त ज़रूरी है, वरना बजाय हिदायत के ज़लालत होगी। लिहाजा नबी का ख़ता से मासूम होना ज़रूरी है, और यही दलील इमाम के मासूम होने की है। इस किताब के दलाइल
تین قسم کے ہیں، محض عقلی اور دوسرے مرکب عقلی اور نقلی سے، اور تیسرے محض نقلی۔ پہلی قسم کے دلائل وہی اصول فلسفہ اور منطق کے قواعد جو آسان اور عام فہم نہیں ہیں اور اس زمانے میں ان کے سمجھنے میں زیادہ دشواری ہے، خاص وہی لوگ ان کو سمجھ سکتے ہیں جو الہیات اور منطق میں اعلیٰ درجے کی لیاقت رکھتے ہوں۔ لہٰذا ہم نے ان دلائل کو تیسرے حصے میں لکھنا تجویز کیا اور پہلی اور دوسری قسم کو حصہ اول میں لکھنا تجویز کیا۔ اسی حصے میں وہ آیات قرآنیہ جن سے امام کا معصوم ہونا ضروری ثابت ہوتا ہے اس کو لکھوں گا، اور وہ دو قسم کی آیات ہیں۔ قسم اول کہ جن میں صاف صاف اس دعوے کا ثبوت ہے اور کسی زمزمیمے کی ضرورت نہیں، یعنی وہ آیت جو تنہا اس دعوے کے اثبات میں کافی ہے، جیسے کہ اب یہ ایک آیت لکھی ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدا، اس لیے کہ ہدایت حق کا یقین اسی شخص پر ہو سکتا ہے جو خطا سے بری ہو، معصوم ہو، یا دلیل عقلی عام فہم کو، اس کو بھی اسی حصے میں لکھوں گا۔ پھر چونکہ جناب علامہ کو یہ ترتیب ملحوظ تھی اس لیے کہ ان کا زمانہ علم کا تھا اور ہمارا زمانہ کم علمی اور کم علمی ہمارا زمانہ کم علم اور کمی علماء کا ہے۔ چلیں ہاں اس کو دوبارہ جب پڑھا تو واضح ہو گیا کہ ہمارا زمانہ کمی علم اور کمی علماء کا ہے، اور لہٰذا ہم کو ایسے دلائل کے انتخاب میں زیادہ دقت کرنی پڑے گی، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہم کو کامیابی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ 10 سینکڑے میں کتاب الفین کے 1000 دلائل کا بیان ہے، لہٰذا تقدیم، تاخیر اور الٹ پلٹ کرنے سے ہم کو اس کی ضرورت ہے کہ 3 باتوں کا نشان دین اور اسی کے مطابق شمار دلائل کا ہندسہ قائم کریں۔ سب سے پہلے لکھا ہے نمبر 1 اپنے ترجمے کی ترتیب کا شمار یعنی نمبر۔ نمبر 2 جس سینکڑے کی دلیل ہے اس کا نمبر۔ نمبر 3 اس سینکڑے میں جس شمار کی دلیل ہے اس کا نمبر۔ مثلاً 3/2-9، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ترجمے کی 9ویں دلیل اور الفین کے دوسرے سینکڑے کی تیسری دلیل ہے۔ یہ سامعین دوبارہ غور سے پڑھ لیجئے، میں اس پیراگراف کو دہرا دیتی ہوں۔ لکھا ہے ظاہر ہے کہ 10 سینکڑے میں کتاب الفین کے 1000 دلائل کا بیان ہے، لہٰذا تقدیم، تاخیر اور الٹ پلٹ کرنے سے ہم کو اس کی ضرورت ہے کہ 3 باتوں کا نشان دین اور اسی کے مطابق شمار دلائل کا ہندسہ قائم کریں۔ اچھا، اب یہاں پہ لکھا ہے یا تو یہ نشان دین ہے اور یا یہ لکھا ہے کہ 3 باتوں کا نشان دیں۔ بہرحال یہ اب تک میں نے بتا دیا۔ اب وہ جو 3 کیا ہے، نمبر 1 اپنے ترجمے کی ترتیب کا شمار یعنی نمبر۔ نمبر 2 ہے جس سینکڑے کی دلیل ہے اس کا شمار۔ نمبر 3 اس سینکڑے میں جس شمار کی دلیل ہے اس کا شمار۔ مثلاً 3/2-9، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ترجمے کی 9ویں دلیل یعنی 9 جو آخری میں تھا، اور الفین کے دوسرے سینکڑے کی تیسری دلیل۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا۔ اس التزام سے الف لام تیز الف میم سے ناظر کتاب حاضہ کی تطبیق توئے بے یہ قاف تطبیق ترجمہ کی اصل عربی الفین سے دقت نہ ہوگی اور دونوں اغراض ترجمہ کے پورے ہوں گے۔ نمبر 1 اصل دلیل کو بآسانی سمجھ لینا، اور دوسرا کیا ہے کہ اس ترجمے کی تطہیق یا تطبیق اصل کتاب الفین سے کر لیں۔ پھر یہاں پہ یہ تطبیق ہی لکھا ہے، توئے بے یقاف اصل کتاب الفین سے کر لیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر مترجم سے براہ بشریت یا بسبب غلط ہونے اصل کتاب کے ترجمے میں غلطی ہوئی ہے اور اصلی دلیل صحیح ہے تو کسی معترض کو خردگیری خیواورے دال گافیے رے چھوٹی خردگیری کا موقع اصل دلیل پر نہ ملے گا، بلکہ اس غلطی کا مجرم میں ہوں یا چھاپنے والا مجرم ہے۔ مذہب حق پر اعتراض کبھی نہ ہوگا، بلکہ اسی گناہگار خطاکار غیر معصوم غلام حسنین پر ہوگا، اور جناب علامہ بھی اس اعتراض سے بری رہیں گے۔ اب میں اتنی بات اور بھی کہتا ہوں کہ آیات قرآنیہ بعض ایسی ہیں جو بوجہ شان نزول کے کسی شخص سے خاص سے ان کا تعلق ہے، مگر علت جامعہ جو کہ جملہ افراد مکلفین میں ہے اس نظر سے شخص واحد کی
تخصیص دیکھے سواد، یہ سواد تخصیص نہیں ہے۔ مثلاً اب یہاں پہ لکھا ہے کہ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو اگر ثابت بھی ہو جائے کہ یہ آیت کسی گروہ صحابہ کے واسطے بالخصوص نازل ہوئی تھی، مگر سبب اس حکم کا یعنی سچا ہونا یہ عام ہے۔ اس لیے اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ قیامت تک سچے کی ہمراہی واجب ہے اور عقل بھی اسی کا حکم دیتی ہے، برخلاف اس کے یہ آیہ ولایت ہے۔ اب یہاں پہ جو آیہ ولایت ہے اس میں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں خیرات کرنا اگرچہ یہ بھی سبب عام ہے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ بغرض حصول عہد ولایت یہ فعل نہ کیا ہو، بلکہ بلا غرض اور بلا سبق علم اس بات کے کہ رکوع میں خیرات دینے سے ہم کو عہدہ ولایت حاصل ہوگا۔ لہٰذا اب اگر کوئی آدمی 1000 مرتبہ یہ فعل کرے کبھی اس کو عہدہ ولایت حاصل نہ ہوگا، بس یہ تو جس کا حصہ تھا اسی کو مل چکا۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس کی ایک نظیر بھی آپ کو دکھلا دیتے ہیں کہ راست و دروغ برگردن راوی، راست و دروغ برگردن راوی۔ جب سعدی شیرازی نے یہ شعر لکھا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورتی یا ورقی دفتریست معرفت کردار، یہ فارسی کا شعر ہے جس کا میں نے بہت ہی جوڑ توڑ کر کے آپ تک پہنچا دیا، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے نیچے کہ تو مشہور ہے خدا نے کیا انعام سعدی کو دیا، انوری کو حسد یا غبطہ، غین بے توئے ہے غبطہ ہوا، اور اس نے بھی کہا کہ ہر گیا ہے کہ اررتین روید وحدہ لا شریک لہو گوید اور گوید ہونا چاہیے، ہاں، ہر گیا ہے کہ اررتین روید وحدہ لا شریک کا لہو گوید۔ یہ شعر کہہ کر منہ کھول کر انوری آسمان کی طرف دیکھنے لگے کہ میرے منہ میں بھی نور آسمان سے اتر آئے۔ چیل نے انوری کے منہ میں ہگ دیا، تب انوری نے جہلا کر کہا شعر فہمی عالم بالمعلوم شد، شعر فہمی عالم بالمعلوم شد، بے الف لام الف میم این لام واو معلوم شد۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوا جو امام برحق کے دیکھا دیکھی سائلوں کو رکوع میں انگوٹھی دیتے تھے۔ پڑھ لیجئے تاریخ فریقین کو۔ پھر چونکہ سینکڑے کا حساب ہمارے ترجمے کی ترتیب میں بھی ہے، لہٰذا جب ایک سینکڑا تمام ہوگا تو دوسرے سینکڑے کا شمار دوسرا ہوگا، جیسا کہ اصل کتاب میں ہے۔ اب ہم خدا پر توکل کر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں، اور وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْإِتْمَامِ۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ بات ختم ہوئی۔ اب آئیے لکھا ہے پہلا سینکڑا، اب یہ مین ہیڈنگ آ گئی ہے۔ لکھا ہے کہ اس میں اوپر کا ہندسہ شمار دلیل اصل اور نیچے کا ہندسہ شمار صدی، سواد دال چھوٹی، صدی اصل کا ہے، اور اردو میں بقلم جاری ہماری ترجمہ کا ہے۔ اب آئیے، اب یہاں پہ شروع ہو رہی ہے پہلے سینکڑے کی، جو کہ ہم نے یعنی 100 ہم نے احادیث پڑھنی ہے، اور اس میں ہم پہلی دلیل پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی دلیل 14/1، گر امام علیہ السلام معصوم نہ ہو تو اس کی اطاعت یا تو ہر امر میں واجب ہے اس لیے کہ اولی الامر ہے، یا ہر امر میں واجب نہیں ہے۔ اگر ہر امر و نہیں میں اس کی اطاعت واجب ہے تو یہ باطل ہے، اس لیے کہ جو حکم براہ غلطی، بیر الف ہے، براہ غلطی دے گا اس میں اس کی اطاعت خدا کی نافرمانی ہے اور وہی گناہ ہے، اور عقل اور نقل دونوں ناجائز امور میں کسی کی اطاعت نہ کرنی چاہیے۔ قال اللہ تعالی ولا تعاونوا کوشش کرتی ہوں، ولا تعاونوا علی العالم، اور جب ہر امر میں اس کی اطاعت واجب نہ ہوئی اس کے امام ہونے سے فائدہ کیا رہا۔
اچھا جی، یہ ہم کوشش کریں گے کہ ترجمہ ہی پڑھتے رہے، عربی میں بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں. اب یہ اس کے بعد لکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ اولی الامر وہی ہے جس کی اطاعت ہر امر میں واجب ہو. نص قرآن مجید جس طرح خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر امر میں واجب ہے، اور امام کی تعریف بھی حصہ اول میں گزری ہے کہ اس کی اطاعت ہر امر میں واجب ہے، لہٰذا امام وہی ہے جو معصوم ہے. اب آئیے اس سینکڑے کی دوسری دلیل ہے، اور اس میں آغاز میں لکھا ہے 5/1 جب امام علیہ السلام کا مقرر کرنا خدا کی طرف سے واجب ہے، جیسا کہ حصہ اول میں 60 دلائل سے ہم ثابت کر چکے ہیں. اب محال ہے کہ خدا غیر معصوم کو امام مقرر کرے یا غیر معصوم کی اطاعت کرنے کا ہم کو حکم دے، اس لیے کہ خدا کو علم ہے کہ غیر معصوم کبھی کبھی خواہ اکثر غلط کاری سے خلاف مرضی خدا کے حکم دے گا، اور اس حکم میں پیروی اس کی حرام ہے. اب لازم آتا ہے کہ ایک ہی فعل کو خدا نے جب واجب بھی کیا ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ اطاعت امام ہر وقت جاری کی ہے، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، اور حرام بھی کیا، اور یہ بھی اجتماع جیم تے الف عین اجتماع نقیسی نون قاف یہ سواد یہ نون ہے کہ جو محال ہے. اور اب آئیے تیسری دلیل، اس میں لکھا ہے 8/1 لکھا ہے اس میں 8/1 کہ خدا کو امام علیہ السلام معصوم مقرر کرنے کی قدرت ہے، اور خلقت کو ایسے امام کی حاجت بھی ہے، اور کوئی خرابی اور مفسدہ میم فے سین دال ہے مفسدہ معصوم کے مقرر کرنے میں نہیں ہے. پھر غیر معصوم کو جس کے مقرر کرنے میں خرابی ہے خدا کیوں مقرر کرے گا؟ لہٰذا وہی امام خدا مقرر کرے گا جو معصوم ہے. اور اب اگلی دلیل یعنی کہ چوتھی دلیل، اور اس کے لیے جو نمبر شمار لکھا ہے وہ 16/1 یعنی 16/1 لکھا ہے کہ امامت خدا کا عہدہ ہے. اس کی نسبت قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ لا ینالو عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالموں کو نہ پہنچے گا، یعنی ظالم امام نہیں ہو سکتا، اور غیر معصوم ظالم ہے، لہٰذا وہ امام نہیں ہو سکتا. بریکٹ میں لکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ غیر معصوم کا ظالم ہونا اس وجہ سے ہے کہ اس کی نسبت گناہ نہ کرنے کا یقین نہیں ہے، اور جب تعین نہیں ہو تو وہ مرتکب گناہ کا ہو سکتا ہے، عمدن یا سہون. اگر عمدن گناہ کرے پھر تو وہ فاسق ہے، اور فاسق ضرور ظالم ہے، اور اگر سہون اور خطا سے کرے، چونکہ امام کے قول اور فعل دونوں کی پیروی امت پر واجب ہے، لہٰذا وہ امت کی معصیت میں پڑنے کا باعث ہوگا، یعنی اس قول اور فعل کی پیروی کرانے میں میم زواد لام بریکٹ میں لکھا ہے بہکانے والا اور گمراہ کرنے والا امت کا ہوگا، اور مضل یعنی میم زواد لام بھی فاسق ہے، لہٰذا اب بھی وہ ظالم ہے، پس امام نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ آگے تفصیلات میں بریکٹ ہی میں لکھا ہے کہ میں اس سے زیادہ توضیح کرتا ہوں. مکلف کے افراد امت میں 3 ہیں، یا تو معصوم ہے کہ عمدن اور سہون کسی طرح خطا نہیں کرتا ہے، یا عمدن خطا نہیں کرتا مگر سہون کر سکتا ہے، جس کو ہم سقا اور عادل اصلاحی کہتے ہیں، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، یا عمدن یہی خطا کرتا ہے وہ فاسق ہے. تیسرے قسم تو امام کسی طرح ہو نہیں سکتے. رہی دوسری قسم یعنی عادل اور سقا، اس کا خطا کار سہون ہونا اس کی ذات پر اس کی ذات پر تو فسق کا مستلزم یعنی میم سین تے لام زے میم بریکٹ میں لکھا ہے کہ کوئی کام اپنے اوپر لازم کرنے والا نہیں ہے، مگر چونکہ وہ پیشوا اور مقتدا ہے اس کی پیروی معصیت میں امت کو گمراہ کرے گی، لہٰذا وہ بھی فاسق ہو جائے گا. یہاں اگر وہ پیشوا اور امام نہ ہوتا تو فاسق نہ ہوتا. اب اگلی ہے 5ویں دلیل، اور اس میں لکھا ہے 17/1 17/1 کہ جب خدا پر امام کا مقرر کرنا ہم نے 60 دلائل سے واجب ثابت کر دیا، اور غیر معصوم ہمیشہ یا کبھی کبھی خطا کرتا ہے تو باعث مفسدہ ہے، یعنی خدا کو معلوم ہے کہ اس کے امام بنانے سے مفسدہ میم فے سین دال ہے ہمیشہ کبھی کبھی پیدا ہوگا،
اور جب خدا کو یہ معلوم ہے پھر جان بوجھ کر ایسا فعل کرنا جو باعث مفسدہ ہے از روئے عقل کے قبیح ہے، اور خدا فعل قبیح سے بری ہے، لہٰذا غیر معصوم کو کبھی امام نہ بنائے گا، پس امام مقرر کردہ خدا ضرور معصوم ہوگا۔ اور اب ہے چھٹی دلیل، لکھا ہے 19/1 کہ اگر امام معصوم علیہ السلام یعنی کامل یعنی عالم کامل نہ ہو جس پر اجتہاد کرنا حرام ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو جاہل محض ہے یا مجتہد، میم ہے زواد محض ہے یا مجتہد ہے۔ جاہل محض کا امام ہونا یہ تو محال ہے، اس لیے کہ عالم پر بھی امام کی اطاعت واجب ہے، اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ مجتہد جاہل کی پیروی کرے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جاہل محض کی پیروی کا حکم دینا خدا کا یہ بھی محال ہے۔ اسی طرح امام جاہل کی پیروی جاہل پر بھی واجب نہیں، اس لیے کہ دونوں جاہل ہیں، کسی کو اولیت اور فضیلت دوسرے پر نہیں، کسی کو اولیت اور فضیلت دوسرے پر نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ امام مجتہد ہو، یہ بھی محال ہے، اس لیے کہ مجتہد کی پیروی دوسرے مجتہد پر واجب نہیں، اور رہا جاہل، اس کو اختیار ہے چاہے امام مجتہد کی پیروی کرے چاہے دوسرے مجتہد غیر امام کی۔ اب ایسے امام کے مقرر کرنے میں کوئی فائدہ نہ رہا، بلکہ فعل لغو ہوا جو خدا سے ہرگز صادر نہیں ہو سکتا۔ اور اب اس میں آگے اس دلیل کو پڑھ لیا ہم نے، تو لکھا ہے، ہیڈنگ ہے دفع شبہ۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ امام مجتہد اور مجتہد دیگر میں فرق ظاہر ہے کہ دوسرا مجتہد امام نہیں ہے، لہٰذا مجتہد غیر امام اور جاہل دونوں پر اس کی پیروی واجب ہوگی، اس کا جواب یہ ہے کہ مجتہد کو امام بنانا یا تو اس کی اجتہاد کی وجہ سے ہے، اور پھر سب مجتہد برابر ہیں، اس کی اولیت کیا رہی، اور اگر کسی اور سبب سے وہ امام بنایا گیا ہے سوائے عصمت کے، وہ کافی برآمد کار میں نہ ہوگا، سوائے عصمت کے وہ کافی برآمد کار میں نہ ہوگا۔ اب آئیے اگلی دلیل یعنی 7ویں دلیل میں لکھا ہے 21/1 شیطان کی طرف خطاب کر کے خدا فرماتا ہے کہ میرے خاص بندوں پر تجھے قدرت ازلال الف زواد لام الف لام، اور اس کے میں لکھا ہے بریکٹ میں کہ گمراہ کرنا، اور اس کی عربی یہ تھی کہ انا امادی لیسا لکا علیہم سلطان، میرے خاص بندوں پر تجھے قدرت ازلال کی نہ ہو، ازلال وہی میں نے بتایا گمراہ کرنا کی نہ ہوگی، قدرت ازلال کی نہ ہوگی، چونکہ اس آیت میں سلطان کی لفظ نکرہ ہے اور تحت میں نفی کے واقع ہے، لہٰذا عام ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ ان خاص بندوں پر شیطان کا کسی وقت تسلط نہ ہوگا۔ اسی آیت سے بخوبی ثابت ہوگا کہ اگر ایک گروہ بندگان خدا میں ایسا ہے جو گناہ سے پاک ہے ابتدائی عمر سے آخر عمر تک، اور انہی کو ہم معصوم کہتے ہیں، جو گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے عمدن اور سہون اور تعویلاً ہمیشہ تمام عمر میں دور رہیں۔ جب معصوم کا ہونا قرآن مجید سے ثابت ہو چکا، اب دیکھو آدمیوں میں دو گروہ ہیں، ایک تو وہ فرقہ جو ایسے معصوم کا وجود مانتا ہے جو اول عمر سے آخر عمر تک صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے محفوظ ہو، یعنی گروہ انبیاء علیہ السلام، اور وہی فرقہ امام کو بھی ایسا ہی معصوم کہتا ہے، اور دوسرا فرقہ ایسے معصوم کا وجود نہیں مانتا جو تمام عمر میں صغائر بریکٹ میں لکھا ہے چھوٹا اور کبائر بریکٹ میں لکھا ہے بڑا اسے پاک ہو، یعنی انبیاء علیہ السلام کو بھی ایسا معصوم نہیں جانتا کہ اول عمر سے آخر تک گناہان صغائر اور کبائر سے پاک ہوں۔ یہ فرقہ امام کو بھی معصوم نہیں مانتا۔ اب تیسرا فرقہ کہ نبی علیہ السلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو معصوم مانے اور امام علیہ السلام کو نہ مانے، یہ احداث قول ثالث الف ہے دال الف سے، قول ثالث سے الف لام سے، اور خارق اجماع مرکب ہے، لہٰذا یہ تیسرا مذہب باطل ہے۔ اور اب آگے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں اجماع مرکب کا توڑنا اور قول ثالث کا خلاف اجماع مرکب کے پیدا کرنا، یہ مسئلہ ہمارے اور اہل سنت دونوں کے نزدیک بالاتفاق ناجائز ہے، اور اس کی دلیل علم
دلیل علم اصول فقہ میں بیان ہو چکی ہے، اس کے بیان کی ہم کو اس کتاب میں ضرورت نہیں ہے۔ اور اب یہاں پر 8ویں دلیل ہے، لکھا ہے نمبر ہے 22/1 یعنی 22/1، اور اس میں عربی کی جو آیت ہے میں دیکھتی ہوں، پڑھ سکوں اگر، کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن، اب یہ ہجے کے اوپر جو بھی ہے وہ اتنی انک پھیلی ہوئی ہے، لا یہدی الا ان یہدا، خدا فرماتا ہے کہ پیروی اس کی کرنی لائق ہے کہ جو راہ حق کی ہدایت کرے، یا اس کی پیروی بہتر ہے جو خود راہ حق پر چلنے میں دوسرے کی ہدایت کا محتاج ہو۔ میں کہتا ہوں چونکہ معصوم کسی امر حق میں دوسرے کا محتاج نہیں ہے، بریکٹ لکھا ہے بجز خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بریکٹ کلوز، اور غیر معصوم دوسرے کا محتاج ہے، یعنی ہدایت کے امور دوسرے سے سیکھنے کا محتاج ہے، لہٰذا اس کی پیروی سے انکار کرنا بہتر ہے۔ اب معلوم ہوا کہ غیر معصوم کی پیروی جائز نہیں ہے، یعنی حرام ہے، اور امام کی پیروی مثل پیروی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واجب ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا، اور یہی ہمارا دعویٰ ہے جو اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ آئیے اب اگلی دلیل دیکھتے ہیں، لکھا ہے 9ویں دلیل، اور اس میں حدیث جو نمبر لکھا ہے وہ 23/1 یعنی 23/1 لکھا ہے، قول اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اس آیت میں حکم ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی خدا سے دعا کرو، اور وہ راہ انہی لوگوں کی ہے جس پر خدا نے انعام کیا ہے، اور نعمت سے مراد یہاں عصمت ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم وہی راہ ہے سیدھی جس کے چلنے میں آدمی راہ راست سے نہ بھٹکے، اور وہ راہ انہی بزرگواروں کی ہے جو خطا اور سہو سے ہمیشہ رہنمائی میں بری ہوں، یعنی معصوم ہوں۔ ایسے رہنما وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ ثواب پر ہوں، صاد واو الف بے، ثواب پر ہوں، اور خطا کا سرزد ہونا ان سے ہمیشہ محال ہو، اور معصوم سے ہماری یہی مراد ہے، اور غیر معصوم یا تو ہمیشہ خطا کار ہے یا کبھی کبھی خطا کرتا ہے۔ جی یہ لکھا ہے، پھر لکھا ہے اب ثابت ہوا کہ غیر معصوم کی بتلائی ہوئی راہ ہمیشہ صراط مستقیم نہیں ہے، اور پیروی کرنی ہم پر اس کی واجب ہے جو ہمیشہ صراط مستقیم کی ہدایت کرے، لہٰذا غیر معصوم کی پیروی ہم پر واجب نہیں، اور امام کی پیروی ہم پر ہمیشہ واجب ہے، پس غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ اور اب آئیے 10ویں دلیل کی جانب۔ 10ویں دلیل میں لکھا ہے 31/1 یعنی 31/1، اور اس کی عربی لکھی ضرور ہے لیکن اس میں انک اسی طرح پھیلی ہوئی ہے تو اس کو پڑھنے میں غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، ترجمہ لکھا ہے کہ جب خدا نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ بار الہ، کیا تو ایسے شخص کو خلیفہ بنا دے گا جو زمین پر جا کر فساد برپا کرے اور خوریزی پیدا کرے، یعنی خلیفہ یا امام کا غیر معصوم ہونا موجب فتنہ و فساد ہے۔ اب فرشتوں کا یہ کہنا کہ خلیفہ غیر معصوم سے فتنہ پیدا ہوگا، جہل مرکب سے معاذ اللہ نہ تھا، جیم ہے لام اور میم رے کاف بے سے معاذ اللہ نہ تھا، اس لیے کہ جہل مرکب یا مرکب کا ہونا فرشتوں میں محال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو اس کا علم نہ ہو کہ غیر معصوم سے فتنہ برپا ہوگا اور پھر دعویٰ اس کا کریں، لہٰذا ابھی بات سچی ہوئی کہ فرشتے غیر معصوم سے فساد پیدا ہونے کو جان کر پوچھتے تھے، بس غیر معصوم خلیفہ یا بریکٹ میں لکھا ہے کہ امام نہیں ہو سکتا ورنہ فساد برپا ہو۔ اس آیت سے اتنا ضرور ثابت ہو گیا کہ جس طرح ہماری عقل حکم کرتی ہے کہ امام غیر معصوم سے فتنہ و فساد پیدا ہونا یقین ہے، فرشتے بھی اس کو جانتے تھے، پس دلیل تو یہاں تک تمام ہو گئی کہ غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا ورنہ فساد برپا ہو۔ اب رہی یہ بات کہ فرشتے نہیں جانتے تھے کہ انسان خطا کار جس کی خلقت نسیان اور خطا سے مرکب ہے اور وہ بھی معصوم ہو سکتا ہے، لہٰذا خدا نے جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اس بات کو جو تم کو معلوم نہیں ہے، یعنی میں انسان خطا کار کو بھی معصوم بنا سکتا ہوں، مجھے ہر طرح کی قدرت ہے۔ تب فرشتوں نے کہا کہ سبحانک لا
علم لنا الا ما علمتنا، خدایا ہم کو تو وہی بات معلوم ہے جو تو نے ہم کو سکھلائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہم کو معلوم ہوا کہ آدمی بھی معصوم ہو سکتا ہے۔ اب ہیڈنگ ہے دفع شبہ۔ اگر کسی کو یہ شبہ پیدا ہو کہ اس آیت سے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر معصوم ہونا اور فتنہ و فساد برپا کرنے کا ثبوت ہوتا ہے، پھر خلیفہ نبی کا معصوم ہونا کیسا؟ اس لیے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت یہ سوال کیا ہے۔ اب ساتھ میں لکھا ہے جواب میں لکھا ہے کہ نہیں، یہ سوال ذریت آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہوا تھا کہ بنی آدم خون ریز ہوں گے، اور سوال ملائکہ میں تصریح لفظ خلیفہ کی نہیں کی، تے سواد رے یہ ہے تصریح لفظ خلیفہ کی نہیں ہے کہ تو خلیفہ اس شخص کو کرے گا جو مفسد اور خونریز ہوگا۔ اب لکھا ہے میں کہتا ہوں، یہ جواب مندرج میں ہے، مگر مجھے وہی تعویل پسند ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کا ان کو علم نہ تھا، اور نہ اور انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء معصومین علیہ السلام جو نسل میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہوں گے۔ اور تائید اس کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ان کی اسماء گرامی کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو کر کے پھر فرشتوں سے کہا گیا کہ ان کے نام بتلاؤ، تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو اب آگے ہم 11ویں دلیل پڑھنے کے لیے لکھا ہے کہ اگر معصوم نہ ہو تو لازم آتا ہے کہ امام ہدایت کرنے سے باز رہے اور چپ ہو جائے، اور یہ محال ہے، لہٰذا اس کا غیر معصوم ہونا بھی محال ہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ جب امام پر خطا جائز ہے تو اس کی پیروی اسی حکم میں جائز ہوگی جو حکم خطا سے نہ دے، بلکہ وہ حکم خدا کا ہو، اور اس کا علم ہم کو امام ہی کے فرمانے سے ہوتا ہے۔ اب امام کے قول کا ثواب صاد و الف بے ثواب پر معلوم کرنا اس کے قول کے قبول کرنے پر موقوف ہے، اور اس کے قول کا قبول کرنا اس قول کے ثواب معلوم ہونے پر موقوف ہے۔ اب بھی اور محال ہے، لہٰذا امام چپ ہو جائے گا اور کچھ اس سے کہتے بن نہ پڑے گا۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگرچہ یہ دلیل منطقی ہے، مگر چونکہ نہایت آسان ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، لہٰذا اسی حصے میں درج کر دی الحمدللہ۔ اور اب آئیے 12ویں دلیل پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ عدد ہے 37/1، یعنی 37/1۔ جو شخص غیر معصوم ہے اس کے لائق امام ہونے کو ہم بالیقین نہیں پہچان سکتے، اور جس کے امامت کے قابل ہونے کا علم ہم کو یقین نہ ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ یہ مکمل ہو گئی 12ویں دلیل، اس کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ جو شخص غیر معصوم ہے اس کے لائق امام ہونے کو ہم بالیقین نہیں پہچان سکتے، اور جس کے امامت کے قابل ہونے کا علم ہم کو یقین نہ ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی توضیح بھی یہاں پہ لکھی ہوئی، یہ لکھا ہے جو شخص معصوم نہیں ہے اس کا خطا کاری سے بچنا یقیناً ثابت نہیں، بلکہ خطا کر سکتا ہے، اور خطا کاری سے گمراہی پیدا ہوگی، پھر ہدایت کہاں رہی؟ اور امام وہی ہے جس کا ہر حکم موجب ہدایت ہو، لہٰذا غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ اس دلیل کو پورا حصہ دوم میں پھر لکھیں گے، یہاں پر عام فہم تقریر سے لکھا ہے۔ اور اب چلتے ہیں 13ویں دلیل کی جانب، 38/1۔ جو شخص غیر معصوم ہے وہ اپنی ذات کو خدا کی اطاعت پر پوری ہدایت کرنے میں اور خدا کی نافرمانی اور گناہ سے بچانے میں کافی سمجھتا ہے، یا کہ نہیں سمجھتا بلکہ یقیناً نہیں سمجھتا ہے، دوسرے کی ہدایت کا محتاج ہے۔ اگر اس کی ذات اپنی ہدایت میں باوجود غیر معصوم ہونے کے کافی ہے، پھر اس کو امام علیہ السلام معصوم کی حاجت ہی کیا ہے؟ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہر ایک معصوم محتاج امام علیہ السلام معصوم کا نہیں ہے، لہٰذا امامت کا صیغہ ہی اڑ گیا، اور یہ بات ہمارے اور اہل سنت دونوں کے نزدیک باطل ہے۔ اور اگر غیر معصوم اپنی ذات کو اطاعت خدا کے ادا کرنے اور معصیت سے دور رکھنے کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ محتاج دوسرے کا ہے، پھر اب اس کے آگے پھر ایک مصرع لکھا ہوا ہے فارسی میں کہ او خویشتن گست کرا رہبری
کند یا کند. اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ پیر خود درماندہ شفاعت کس کی کرے، پھر وہ امام کیوں کر ہو سکتا ہے، لہٰذا ضروری ہوا کہ امام علیہ السلام معصوم ہو. اور اب ہم پڑھتے ہیں 14ویں دلیل. اس میں نمبر ہے 41/1 اور عربی جو لکھی ہے وہ کذالک جعلنا. اب اس کے آگے پھر جو ہے وہ نقطے جو زیر زبر پیش ہے وہ بہت زیادہ انک میں ہے، تو اس میں آگے لکھا ہے کہ تم کو ہم نے درمیانی امت بنایا ہے تاکہ اور لوگوں پر تم گواہی دو بروز قیامت اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. یہ ترجمہ پڑھا. لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت خدا اور رسول کی اوامر اور نواہی میں کی اور ہادی کے احکام کو مانا. دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت خدا اور رسول کی اوامر اور نواہی میں کی اور ہادی کے احکام کو مانا. اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، مثلا جیسے وہ لوگ کہ جن کی نسبت خدا فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا. اور اب یہاں سے پھر سمجھ نہیں آ رہا، اولئک ما یقولون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. جو لوگ آیات الہی کو چھپاتے ہیں اور تھوڑی قیمت پر اس کو فروخت کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں، یہ آگ کے انگارے کھاتے ہیں، ان سے خدا بروز قیامت کلام نہ کرے گا اور ان کو پاک کرے گا، ان کے واسطے عذاب دردناک ہے. پہلے قسم کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا پاک کرے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے خدا اور رسول کی نافرمانی نہیں کی. اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اب دیکھو امام علیہ السلام کی ہدایت کی وجہ سے ہم نافرمانی خدا سے بچتے ہیں اور پورا بچنا معصوم کام ہے. جو خطاوار اور عمدن کسی طرح کا گناہ نہ کرے. اب امت وسط میں امام کا ہونا اس گروہ سے بھی اولا ہے. اب معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام معصوم کا خدا ضرور بروز قیامت تزکیہ کرے گا اور غیر معصوم کا تزکیہ یقیناً نہیں ہے، لہٰذا غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ غیر معصوم ممکن ہے کہ آیت خدا چھپائے یا فروخت کرے تو اس کو خدا پاک نہ کرے گا. میں کہتا ہوں کہ جب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر بریکٹ میں لکھا امام علیہ السلام کی خدا نے برابر واجب کی، پھر دونوں کا گواہ نیکوکاران امت پر ہونا ضرور ثابت ہوا. اب واسطہ شفاعت اور تخلیص لام یہ سواد تخلیص امت کی گواہی انہی اشخاص کی ہو سکتی ہے جس کی گواہی میں کسی طرح کا شبہ خلافت واقع کا نہ ہو. وہ گواہ اگرچہ عادل اور سقہ بھی صحیح مگر سہو اور نسیان سے وہ بھی بری نہیں، لہٰذا واجب ہوا کہ وہ گواہ معصوم ہوں کہ امت کی نیکی پر وہ گواہی دیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت پر گواہی دے، وہی ائمہ علیہ السلام ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں کہ جب عقلی دلیل سے یہ ثابت ہو چکا، اب نقلی دلائل جو مطابق اسی دلیل کے ہوں ان کو بھی ہم ضروری جانتے ہیں، اور تفسیر صافی میں کافی اور عیاشی وغیرہ سے جو نقل کیا ہے اسے بین ہی ہم نقل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ آیت ہمارے دعوے عصمت ائمہ علیہ السلام کی پوری دلیل ہے. احادیث ائمہ علیہ السلام اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ امت وسط سے مراد وہی ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں. مگر مناقب میں جو حدیث ہے وہ مدلل ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے جو ہدایت نازل کی ہے تو شہداء بریکٹ میں لکھا ہے گواہ آدمیوں پر بجز ائمہ اور رسول کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمام امت کا گواہ ہونا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی گواہی ایک دانے پر صحیح نہیں ہے. اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے یعنی فاسق، اور ساتھ لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث بھی مطابق اسی دلیل عقلی کے ہے جس کو ہم نے اوپر لکھ دیا ہے، اور سب احادیث کی نقل میں طول ہوگا، مطلب حاصل ہو گیا. تو یوں ہم نے 14ویں دلیل جو ہے وہ پڑھ لی. اب یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اگلی جب ہم نشست میں بیٹھیں گے تو اس سے آگے چلیں گے، یعنی کہ اس کی 15ویں دلیل کی جانب جائیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.